अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं बरकत रमज़ान अपने मेज़बान गौहर शम्स के साथ एजीएन के लाइव स्टूडियो से। आज 12वां रोज़ा है, अशरा मग़फ़िरत में हम दाखिल हो चुके हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम के साथ हम इस प्रोग्राम का आगाज़ करने वाले हैं। नाज़रीन मोहतरम, आपको बताते चलें कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस महफ़िल पाक में मुल्क पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ से सना खान तशरीफ़ लाते हैं। अपने अपने अंदाज में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का, अक़ीदत का, अपनायत का, उनसियत का इजहार करते हैं। इसके अलावा मुल्क पाकिस्तान की कुछ और शख्सियात को, कुछ सोशल वर्कर्स को और कुछ रिलीजियस स्कॉलर्स को हम अपने प्रोग्राम में मदऊ करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे वो बातें जानना चाहते हैं जो आप भी जानना चाहते हैं, जो हम भी जानना चाहते हैं। और मोटिव, ऑब्जेक्टिव, विज़न सिर्फ यही होता है कि उनके तजर्बात से हम सीख सकें और उनकी जो बातें हैं उन पर अमल करके हम भी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। और आज चूँकि 12 रमज़ान मुबारक है और ऑलमोस्ट हमारा जो स्टूडियो डायल है उसमें 4 बज के कुछ मिनट्स हो चुके हैं। आपका और हमारा साथ रहने वाला है इफ्तार टाइम तक। तो सबसे पहले आपको बताते चलें कि आज किन किन शख्सियात ने हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हैं। उनमें सबसे पहले तो हमारे प्रोग्राम का मुस्तकिल हिस्सा, जिनके बारे में मैं हमेशा आप कह लें कि वो वर्डिक्ट है मेरा कि वो जोड़ने की बात करते हैं, वो मोहब्बत की बात करते हैं, अपनायत की बात करते हैं। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज जो है वो पूरी दुनिया तक जाए और पाकिस्तान में जितने पाकिस्तानी हैं जो यहाँ पे हैं या दुनिया में कहीं भी बसते हैं, वो उन सबको एक दूसरे के करीब लाने की बात करते हैं, रिलीजियस टॉलरेंस की बात करते हैं, वो रिलीजियस हारमनी की बात करते हैं। मेरी मुराद जनाब सैयद अलमदार हुसैन बुखारी शाह साहब से है, जो कि आज भी हमारे साथ हमारे मुस्तकिल आप कह लें कि वो तो अब मेज़बान की तरह ही हैं। जहाँ पे मैं रुकता हूँ वहाँ पे वो प्रोग्राम जो है वो हमेशा उसको आगे लेके चलते हैं। तो जनाब हम सैयद अलमदार हुसैन शाह बुखारी साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। और उनके साथ साथ मैंने कहा ना कि पाकिस्तान से तो बहुत सारी शख्सियात को हम प्रोग्राम में मदऊ करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, लेकिन आज जिस शख्सियत को आपके सामने इस स्टेज की जीनत बनाने जा रहे हैं, वो आप कह लें कि बाय बर्थ पाकिस्तानी नहीं है, लेकिन दिल धड़कता पाकिस्तान में है, क्योंकि उनकी रूट्स इस पाक धरती से हैं, इस पाक वतन से हैं। आपका ताल्लुक सरजमीन नॉर्वे से है और नॉर्वे में ही आप पली बड़ी हैं, वहीं पे आपने एजुकेशन हासिल की। पाकिस्तान आती हैं, पाकिस्तान की मोहब्बत में आती हैं और यहाँ से मोहब्बतें समेट के और पाकिस्तान के आप कह लें कि एक सफ़ीर के तौर पर वो नॉर्वे तशरीफ़ ले जाती हैं। आप ने बहुत ज़्यादा चैनल्स पे उनको देखा भी होगा। उनकी पोइट्री, उनकी नज़में जो हैं वो ज़ुबान ज़द आम हैं और 4 उनकी बुक्स जो हैं इस वक्त तक मंजर आम पर आ चुकी हैं। उनसे आज हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनका ये जो सफ़र है, ख़ास तौर पे लिखने लिखाने का सफ़र, इसकी तरफ वो कैसे आई और उसके अलावा मामूलाते ज़िंदगी क्या हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नॉर्वे से तशरीफ़ लाई हुई हमारी शायरा मीना जी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मीना जी, आपको भी हम खुशामदीद कहते हैं। और उसके साथ साथ मैंने कहा ना कि सना खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं और उनसे जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीम आका की बारगाह में जब हम हदिया नात सुनते हैं या सुनाते हैं, तो यकीन कीजिए कि हम अपना वक्त संवारते हैं। आज दाता की नगरी लाहौर से हमारे एक आप कह लें कि एक ऐसे प्यारे भाई ने हमें ज्वाइन किया है कि जो कि अभी बिल्कुल आप कह लें कि उम्र कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जब उनकी कामयाबियों की बात करते हैं तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल, उनके आप कह लें कि रहमत के सदक़े, उनके साया शफ़क़त की अगर बात करें तो वो तो चूँकि पूरी दुनिया पे है और ख़ास तौर पे मैं कहता हूँ कि जो सना खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो तो चुनिंदा लोगों में से हैं, चुने हुए लोगों में से हैं। तो आज जिस सना खान ने हमें यहाँ पे ज्वाइन किया है, आपका नाम है जी हाफ़िज़ अली जावेद आवान, लाहौर से आपका ताल्लुक़ है और आप पंजाब लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पर 2 मरतबा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और मुख्तलिफ जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें पंजाब लेवल पर आप मुकाबला नात खानी में मतअद्दद बार पहला इनाम हासिल कर चुके हैं। तो मैं इस वक्त बिला ताख़ीर बढ़ूँगा हाफ़िज़ अली जावेद आवान साहब की जानिब और उनसे मुल्तमिस हूँ कि आप हमारी इन नशरियात का आगाज़ जो है वो हमदिया कलाम से करें। जी हाफ़िज़ अली जावेद आवान। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम,
تم سے فریاد کرتے ہیں ہم، تم سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔ یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں ہے دو جہاں، سب پہ تو ہی تو ہے مہربان، ہم تیرے در سے جائیں کہاں، تو ہی سنتا ہے سب کی صدا، تو ہی رکھتا ہے سب کا بھرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ حافظ علی جاوید آوان لاہور سے تشریف لائے ہوئے ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حمدیہ کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ 12 رمضان المبارک اور عشرۂ رحمت گزر چکا ہے، عشرۂ مغفرت میں ہم داخل ہو چکے ہوئے ہیں۔ ہم بات کریں گے سید علمدار حسین بخاری شاہ صاحب سے۔ بخاری صاحب فرمائیے گا، ہم نے مختلف موضوعات پہ بات کی، آج آپ کہہ لیں کہ حسن سلوک کے حوالے سے ہم بات کا کچھ آغاز کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم بڑھیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن سلوک کیسا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا برتاؤ کیسا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکر گزار ہوں آپ کا اور AGN نیوز کا اور آپ کی پوری ٹیم کا کہ آپ کے وساطت سے ہم اپنے ناظرین سے گفتگو کا شرف مجھے مل جاتا ہے اور کچھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح و توصیف میں باتیں کر کے اپنی آخرت کا توشہ آخرت مہیا کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حسن سلوک کے حوالے سے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات، ذات والا صفات کا پہلو ہے، وہ اس قدر روشن ہے، اتنا عیاں ہے، اتنا ظاہر ہے، اتنا منور ہے بے شک کہ دنیا میں شاید کسی کے پاس یہ حسن سلوک کا یہ والا جو سرکار کا، میں اسے معجزہ کہتا ہوں۔ صحیح۔ معجزہ ہوتا ہے جس سے عقل عاجز آ جائے۔ حسن سلوک کے حوالے سے جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ مبارکہ مطہرہ ہے، صحیح، اس قدر روشن ہے، اتنی منور ہے، اتنی عالی قدر ہے کہ اس کا تصور شاید کسی اور انسان میں ہے نہیں۔ حالانکہ انبیاء کرام خدا کی علیہم السلام معصوم مخلوق ہیں، ان سے خطا سرزد نہیں ہوتی، ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے، لیکن اس کے باوجود جس معیار پہ نبی علیہ السلام کا حسن سلوک ہے وہ شاید کسی اور پیغمبر کو بھی یہ نصیب نہیں ہوا، بے شک، اور اس لیے آپ سلطان الانبیاء اور امام الانبیاء کہلوائیں، صحیح، اور آپ ہی کی رسالت پر ایمان لانے کے بعد تمام انبیاء کو نبوت عطا کی خدا نے۔ یہ مِیثاقُ النبیین قرآن سے ثابت ہے، اس پہ پھر کس دن بات ہوگی۔ صحیح، حسن سلوک کے اعتبار سے جس نے سر اقدس پہ کوڑا پھینکا، جس نے راستے میں کانٹے بچھائے، جس نے حجو کی، سرکار کی شعر اشعار میں گستاخیاں کی، جنہوں نے آپ کے حالت سجدہ میں صحن حرم کعبہ میں آپ کی پشت مبارک پر اونٹ کی غلادت بھری اجڑی رکھ دی، انہوں نے آپ کی جان کے پیاسے ہوئے طائف کے سفروں میں پتھروں سے لہو لہان کر دیا، صحیح، جنہوں نے آپ کو ہجرت پر مجبور کر دیا، جنہوں نے آپ کا وطن چھڑایا، گھر بار پہ قبضہ کر لیا، سب مال اسباب لوٹ لیے، جنہوں نے ایک نہیں کئی جنگیں آپ پر مسلط کر دی، اپنے دفاع میں جنگ کیے۔ بے شک، پورے مکہ میں آپ کو ابھی جہاد کی اجازت نہیں تھی، کسی پہ دست درازی کسی نے بھی نہیں کی، صحیح، ماریں کھائیں صحابہ کرام نے، شہادتیں لی، اللہ، ہاتھ نہیں اٹھایا، اللہ کا حکم نہیں تھا۔ جا کے جب مدینہ پاک میں ہجرت کے بعد جنگ بدر سے پہلے جب حکم ہوا ہے تو انہوں نے جب کفار و مشرکین مکہ نے حملہ کیا تو وہاں جا کر
جب اجازت ملی ہے تو صحابہ کرام خوش ہو گئے، انصاران مدینہ قریشی بھی سارے کہ شکر ہے، ہم تو ظلم سہ کہ اللہ کی رضا تھی ظلم سہتے رہے۔ صحیح۔ اب جنگ آ گئی ہے تو جنگ بدر بھی مسلط ہوئی ہے، جا کے روکا ہے، دفاع میں لڑی ہیں، کسی حضور علیہ السلام نے اٹیک نہیں کیا، نہ کبھی پہلے معاہدہ توڑا، کفار کے ساتھ کیا، مشرکین کے ساتھ کیا، منافقین کے ساتھ، یہود و نصارہ کے ساتھ معاہدہ نہیں توڑا، صحیح۔ وعدے کبھی نہیں توڑے۔ حسن سلوک اس طرح کا کہ کافر بھی آئے تو میں مانوازی کی ہے، اللہ اکبر۔ کافر بھی آئے، کسی کو کچھ نہیں کہا، بد دعا نہیں دی۔ حسن سلوک ایسے ہے، میں نے پہلے بھی عرض کی، کافر آیا، رکا، بستر پہ پیشاب بھی کر گیا، کھا پی کے چلا گیا، سرکار نے کچھ شکن نہیں، کچھ نہیں کہا۔ منافقین نے چیرہ اندازیاں کی، دست اندازیاں کی، شر پسندیاں کی، کچھ نہیں کہا۔ اور الٹیمیٹلی اتنی جنگوں کے بعد جب مکہ فتح ہو گیا تو آپ نے وہی جا کے سین حرم میں جب مسند لگی اور خطاب کیا تو ایک مرتبہ صرف انہیں پوچھا کہ بولو، اتنا تنگ کیا، پیچھے کتنی بیک گراؤنڈ ہے تو کیا سلوک کروں آج تمہارے ساتھ، کتنی دفعہ رکاوٹیں کی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ کو قتل تک کی آپ کی سازشیں کی گئیں، حملے کیے گئے، شب ہجرت 40 نوجوان عرب کے مختلف قبائل کا ایک ایک بہادر نوجوان چنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ قتل کر دیں، اور تاکہ یہ جو بنی ہاشم ہے پورے عرب سے تو نہیں لڑ سکے، ان کا خون بہا 40 قبیلوں پہ پڑ جائے گا، اللہ اکبر، تو وہ کیسے یہ لڑیں گے سب کے ساتھ؟ تو یہ اتنی بڑی سازش، تو ایک ہی مرتبہ پوچھا کہ کیا سلوک کروں؟ انہوں نے کہا جو برادران نے یوسف کے ساتھ یوسف نے کیا۔ اللہ وہ بھی کنویں میں پھینکے، قتل کرنا چاہا، بھیڑیے کا ڈرامہ کیا، پتہ نہیں کیا کیا کیا۔ 40 سال تک جناب یعقوب علیہ السلام روتے رہے، ان کی فراق میں عطا کہ آنکھیں چلی گئیں، بینائی چلی گئی، آنکھیں سفید ہو گئیں۔ تو ایک دفعہ یہ نہیں کہا کہ نہیں، بلکہ فوراً کہا، سورہ یوسف ہی کی آیت مبارکہ، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی اس بات پر سنے، جاؤ سارے آزاد۔ اللہ اکبر۔ حتیٰ کہ ابو سفیان جو جنگیں سپانسر کرتا تھا حضور علیہ السلام کے ساتھ، انہیں جا کے کہا کہ جو اس کے گھر میں وسٹ ٹو وسٹ کم بٹ کڈ بھی، کہ جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے اسے بھی عام مان۔ اللہ اکبر۔ آپ کے چچا جناب عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھاگے، وہ دوست سے زمانہ جاہلیت کے ابو سفیان کے، انہوں نے جا کے گھر میں کہا، ہند اور وہ کھڑے تھے سہمے ہوئے پڑے کہ ابھی ہمارے پر حملہ ہوگا، بھی ہمارے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ کہا تمہیں مبارک ہو، تیرے گھر کو بھی دارالامان کرا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا چلو میرے ساتھ ابھی بارگاہ رسالت ماں۔ تو ابو سفیان نے ایک جملہ کہا، تاریخ میں بڑی حیران کن بات کہ بالآخر عباس تیرے بھتیجے کی حکومت قائم ہو گئی۔ اب آپ کو پوری سیرت ایک لفظ میں سمجھا دوں، آپ خود بھی معلم ہیں، ٹیچر ہیں، استاد ہیں، لیکن میں بزرگ ہوں، آپ سے بڑا ہوں۔ جی بالکل ایسی۔ اس ایک جملے میں پوری تاریخ اور پورا عرب و ان کا جو جھگڑا تھا نا سرکار کے ساتھ وہ واضح ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا عباس بالآخر تیرے بھتیجے محمد کی حکومت قائم ہو گئی عرب میں۔ آپ نے فرمایا حکومت نہیں ابو سفیان، نبوت۔ نبوت، سبحان اللہ، یہ سبحان بیسک ڈیفرنٹ تھا۔ صحیح۔ وہ یہ سمجھتے تھے یہ عرب پہ حکومت کرنا کرنا چاہتے چاہتے ہیں، اس لیے وہ ایک وفد لے کے جناب ابو طالب علیہ السلام کے پاس گئے کہ اپنے بھتیجے سے کہے ہمارے خداؤں کو برا بلا نہ کہے، بتوں کو نہ توڑے، نہ انہیں برا بلا کہے، خدا واحد کی بات نہ کرے۔ ہم اگر سرداری چاہتا ہے تو ہم سرداری ماننے کے لیے تیار، اگر کسی عورت سے نکاح، جو جس عورت پہ ہاتھ رکھے نکاح، مال و دولت چاہتے قدموں میں ڈھیر سونے چاندی کے لگا دیتے، ہمارے خداؤں کو برا نہ کہے۔ آپ نے کہا چچا جان میرے ایک ہاتھ پہ سورج ایک پہ چاند رکھ دیں، میں تو لا الہ الا اللہ کی توحید تبلیغ سے باز نہیں آؤں۔ اللہ اکبر۔ لہذا حسن سلوک میں ان کو بھی ہر کو معافی، ہر ایک کو نہیں، کسی کو، سب کو چاہتے قتل کر سکتے تھے لیکن کسی کو کچھ نہیں کہا۔ طائف کے سفر میں فرشتوں نے آ کے کہا ان بستی کو ملا دیں، پیس دیں ان پہاڑوں کے درمیان، فرمایا نہیں یا اللہ ان کی نسلوں سے کوئی مسلمان ہوگا۔ ایسا حسن سلوک کفار کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ، یہود و نصارہ کے ساتھ، مخالفین کے ساتھ، جان کے دشمنوں کے ساتھ، جس نے تلوار سونت لی کہ کون بچائے گا، کہا میرا اللہ، وہ کانپنے لگا، گر پڑا، پھر اٹھا لی، تلوار اس کے قابو ہے کہ کون بچائے گا، وہ کہنے لگا معاف کر دے، معاف کر دے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر کی یہ محفل جاری و ساری ہے AGN نیوز سے برکت رمضان. اور جس طرح کہ میں نے پروگرام کے انٹروڈکشن میں بتایا، انٹرو میں بتایا آپ کو کہ آج جو ہماری مہمان شخصیت ہیں، آپ کا تعلق ناروے کی سرزمین سے ہے اور ناروے سے آپ تشریف لائی ہیں. مینا جی ہمارے ساتھ موجود ہیں. مینا جی السلام علیکم. سب سے پہلے تو مینا جی آپ کا نام بہت ڈیفرنٹ ہے. اس نام کے حوالے سے، کیونکہ ہمارے پاس تو جو مینا جی جو ہے نا، یہ مینا کہا جاتا ہے نارملی ایک نک نیم کے طور پہ اس کو یوز کیا جاتا ہے. تو آپ ہمارے دیکھنے والوں، جس طرح میں نے مجھے یہ حیرت ہوئی، اور حالانکہ بہت خوبصورت، اور ہمارے پاس تو نک نیم مینا رکھا جاتا ہے، تو آپ اس اپنے نام کی تھوڑی سی وضاحت کیجئے، اس کے بعد پھر باقی بات چیت جو ہے نا وہ کرتے ہیں. وعلیکم السلام. سب سے پہلے میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے مجھے اس خوبصورت پروگرام میں مدعو کیا. مینا جہاں پہ ہے، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ مینا ایک نک نیم رکھا جاتا ہے، اور مینا میرا بھی نک نیم ہی تھا. اوکے. گھر میں میرا اصلی نام مینا سعودیہ اختر ہے. مینا سعودیہ اختر. سعودیہ اختر ایک لڑکوں کا نام ہوتا ہے سعود، وہاں سے پھر لڑکیوں کا نام ہوتا ہے سعودیہ، اور یہ سعودیہ عربیہ والا بھی سعودیہ ہوتا ہے. تو پھر مجھے جو ہے کسی نے بولا کہ یہ بڑا بھاری نام ہے، اس کو تھوڑا بیلنس کرو، یہ کرو وہ کرو. تو ان کا آپ اپنے نک نیم کو اپنے نام کے ساتھ شامل کر دیں. صحیح. تو اس کے ساتھ شاید آپ کو فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا کہ اتنا خوبصورت میرا نام ہے سعودیہ، میں یہ تو نہیں بدلنے والی. سعودیہ کا مطلب ہوتا ہے نیکی، اور والد صاحب نے بہت سوچ سمجھ کے رکھا ہے. صحیح. تو مینا نام پھر میرا گھر میں تھا، کیونکہ ڈیڈی دلیپ کمار کی فلمیں دیکھا کرتے تھے. تو ایک فلم تھی آدمی، اس میں اس کی گڑیا کا نام تھا مینا. اوکے. تو جب پھر میں پیدا ہوئی تو اس حوالے سے میرا نام بھی، وہ پھر مجھے بھی مینا کہہ کے بلانا شروع کر دیا انہوں نے. صحیح. تو اس حوالے سے پھر میرا نام مینا بن گیا. صحیح. اور مینا ایک انٹرنیشنل نام ہے، ہر ملک میں اس کا مطلب الگ ہے. صحیح. اگر سعودی عرب میں دیکھا جائے تو وہاں مینا کہتے ہیں بندرگاہ کو. اگر دبئی والی عربی میں دیکھا جائے تو وہاں پہ مینا کہتے ہیں محبت کو. یورپ میں دیکھا جائے تو مینا ایک پھول کا نام ہے. اوکے. اور جو ہمارا پاکستانی ہے وہ تھوڑا مجھے اچھا نہیں لگتا، کیونکہ شراب کو کہتے ہیں تو وہ میں بتایا ہی نہیں کرتی. تو لیکن اس کے مختلف، لیکن میں اپنے پاپا کی گڑیا ہوں، اس لیے میں مینا ہوں. چلیں جی، یہ تو بڑی خوبصورت بات ہے، اور ڈیفینیٹلی نام کا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی اثر شخصیت پہ بھی ہوتا ہے. اور آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے یہ لکھنے لکھانے کا سلسلہ تو بعد میں ہم اس پہ بات کرتے ہیں، آپ کی ایجوکیشن کہاں سے ہوئی، آپ کا بچپن کیسا تھا، کہاں پہ گزرا، کوئی یاد ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں تو؟ میرا بچپن کچھ ایسے ہے کہ میں پیدا ناروے میں ہوئی ہوں، اور کافی کم عمر میں جو ہے وہ پاپا جو ہے ناروے میں، کیونکہ ریلوے میں انجینئر تھے. صحیح. تو موسم وہاں کا کافی خراب رہتا ہے، تو ایک بار وہ برف سے پھسل گئے تھے دو بار. تو ان کی ریڑھ کی ہڈی میں چوٹ لگ گئی تھی. اوکے. تو پھر وہ میڈیکلی پینشنسٹ ہو گئے. صحیح. تو پھر ٹھنڈے علاقے میں رہنا ان کے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. تو وہاں سے پھر ہم پاکستان آ گئے ڈیڈی کے ساتھ. صحیح. اور یہاں پہ پھر آ کے جو بیسک بچپن کی جو تھوڑی بہت سکولنگ تھی وہ ادھر ہوئی. تو اس کے بعد پھر میں واپس ناروے چلی گئی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر باقی سلسلہ میں نے ادھر شروع کیا، پڑھائی وغیرہ جو بھی. تو لیکن یہ ہے کہ پاپا ایک بات کہا کرتے تھے، اور وہ بات مجھے بڑی خوبصورت لگتی تھی ان کی، اور آج بھی میں نے یہ بات کئی لوگوں سے ڈسکس کیا اور وہ یہ بات مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں بیٹا جس زبان میں آپ خواب دیکھتے ہو وہی آپ کی اصلی زبان ہے. اوکے. کیا بات ہے، بہت خوبصورت بات، بہت خوبصورت بات. تو میں نے دیکھا کہ میں زبانیں مجھے اور بھی آتی ہیں، اردو کے علاوہ پنجابی بھی تھوڑی بہت سمجھ لیتی ہوں، بولتی نہیں ہوں پر بولتی ہوں تو لوگ ہنستے ہیں، تو اس لیے میں بولتی نہیں ہوں پر سمجھ لیتی ہوں. پنجابی، نارویجن، انگلش، سویڈش، ڈینش سن لیتے ہیں، اور وقت آنے پہ بول بھی لیتی ہوں. لیکن خواب میرا اردو میں ہی ہے. اوکے.
تو جس زبان میں آپ خواب دیکھتے ہیں آپ کی روح کی وہ زبان ہے اور آپ لکھ بھی اسی زبان میں سکتے ہیں. اوکے ٹھیک ہے. تو پھر جب مجھے یہ محسوس ہوا تو پھر مجھے لگا کہ واقعی پہلے میں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ میری زبان کیا ہے. اس کے بعد پھر تحریر خود بخود مجھ پر اپنا آپ منواتی چلی گئی. تو زبان کے لیے ہاں کچھ لفظ ہوتے ہیں، کیونکہ اب مسئلہ یہ ہے کہ میں کافی علامہ صاحب بھی اس بات سے اتفاق کریں گے کہ اگر ہم کبھی پڑھتے ہیں غالب کو، میر تقی میر کو، جیسے یہ بچہ بھی اس بات پہ نام بیٹا میں آپ کا بھول گئی، حافظ علی جاوید، ماشاء اللہ علی بھی اس بات کو مانیں گے. یہاں تک کہ ہم سے علامہ اقبال کی شاعری بھی نہیں پڑھی جاتی کیونکہ ہمیں سمجھ نہیں آتی. بالکل ایسے ہی ہے، ہم تک وہ اردو پہنچی ہی نہیں. ایسا ہی ہے جو اردو ہمارے بزرگ جو ہیں جس میں سوچ کے گھر ہوا کرتے تھے، بالکل ایسے ہی ہے. ہمارے تو لینگویجز جو ہیں، جو زبانیں ہیں، وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنا روپ بدل لیتی ہیں. اور یہ تھوڑا تکلیف دہ ہے کہ میں نہیں سوچ پاتی کہ میرے بزرگ کیسے سوچتے تھے، کیونکہ زبان کا بیریئر ہے. صحیح. تو میری حکومت سے بھی یہی ایک ریکویسٹ بھی ہے کہ ان کی سوچ ہم تک پہنچانے کے لیے ہماری جو زبان کے درمیان فاصلے آ گئے ہیں اس کو کسی نہ کسی طریقے سے کم کرنے کا انتظام کیا جائے. بالکل جناب. لینگویج ہو، لینگویج بیریئر ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہو تو ڈیفینیٹلی گورنمنٹ اپنے لیول پہ کام کرتی ہے، اور آپ جیسی جو شخصیات ہیں ان کا کنٹریبیوشن بہرحال بہت زیادہ ہوتا ہے. اور جہاں تک ہم اپنی اردو زبان کی بات کرتے ہیں تو کیا ہی میٹھی اور خوبصورت زبان ہے. اور ہاں یہ شکوہ کہیں نہ کہیں ہوتا ہے. میرا تعلق چونکہ ایجوکیشن کی فیلڈ سے ہے تو ہم جب اپنے اسٹوڈنٹ سے، طلباء طالبات سے جب بات کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ چیزیں آپ کہہ لیں کہ ہم بھی فیل کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اپنے تئیں جو کچھ ہو سکتا ہے ہم کریں. اور چونکہ رمضان المبارک کی ٹرانسمیشن ہے، برکت رمضان ہے، رمضان کی برکات جو ہے وہ ہم سمیٹ رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ علی جاوید آوان. تو حافظ علی جاوید آوان آپ کی جانب بڑھتے ہیں. سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے گا، مائک اپنے پاس کر لیجئے گا اور بتائیے کہ آپ کا جو نعت خوانی ہے، آپ نے نعت خوانی کا آغاز کب کیا اور اب یہ سلسلہ کیسے چل رہا ہے؟ سب سے پہلے تو میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا AGN نیوز کا. میری نعت خوانی کا آغاز ارلی ہو گیا تھا، 3-4 سال کی ایج سے ہی میں نے پڑھنا شروع کر دیا تھا. کیونکہ فیملی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ میری والدہ اور میرے والد مجھے سپورٹ کرتی تھی اس چیز میں. تو انہوں نے مجھے جب دیکھا کہ یہ پڑھتا ہے، نعتیں پڑھتا ہے، تو انہوں نے مجھے اس میں اور سپورٹ کیا. تو 3-4 سال کی عمر سے ہی میں نے پڑھنا سٹارٹ کر دیا. اور پھر اب آ کے جیسے ہی مجھے محسوس ہوا کہ مجھے ایک استاد کی ضرورت ہے، تو پھر میں نے اب ایک استاد، میرے استاد محترم وقار محمود ہاشمی صاحب، ان کی شاگردی اختیار کی. مقابلے کیونکہ پڑھنے کے لیے ایک پراپر استاد کا شاگرد ہونا ضروری ہے. اس میں کافی زیادہ رولز ہوتے ہیں، ریگولیشنز ہوتی ہیں. تو سٹارٹ سے ارلی سے میں نے پڑھنا تو کافی سٹارٹ سے شروع کر دی تھا، 3-4 سال کی ایج سے. صحیح. علی مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ کس کلاس میں ہیں، کس گریڈ میں ہیں؟ میں فرسٹ ایئر میں. اچھا آپ فرسٹ ایئر میں ہیں. سائنس اور نان سائنس؟ سائنس کے ساتھ آپ کر رہے ہیں. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ کیسا لگتا ہے جب نعت خوانی کی وجہ سے آپ کی پہچان ہوتی ہے، لوگ آپ کو جانتے ہیں، آپ کو پہچانتے ہیں؟ بہت اچھا لگتا ہے. یہ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم ثنا کرتے ہیں، تو یہ اسی کی بدولت، ان کا صدقہ جو ہے وہ ہمیں ملا ہے اور لوگ پہچانتے ہیں، اس ایج میں پہچانتے ہیں لوگ. تو بڑی خوشی ہوتی ہے کیونکہ میرے پیرنٹس کا، خاص میرے بابا جان کا بڑا خواب تھا کہ میں ایک نعت خواں بنوں اور میں جو ہے بے لوث خدمت کروں دین کی. تو بہت خوشی ہوتی ہے. تو شاید یہ ثواب ان کی روح کو بھی ملے اور یہ میرے لیے بھی جو ہے آگے فیوچر میں بھی کافی آخرت بھی سمجھ جائے گی اور زندگی بھی. اچھا علی مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے پسندیدہ نعت خوان کون ہیں؟ ہم کلاسک اگر بات کریں تو ہمارا جو اولڈ اسکول آف تھاٹ ہے اس میں بہت بڑے نام ہیں اور جو آج کل ہیں، تو دونوں میں بتائیے گا کہ آپ کے پسندیدہ ثنا خوان کون ہیں؟ اگر آپ نعت خوانی میں آئیڈل دیکھیں نا، جو ہیں میرے آئیڈل ہیں جن کو میں نے سننا ہے، وہ ہیں سید منظور الکنین شاہ جی. کیا کہنے، بہت خوبصورت. جو اس لڑی سے چلتے آ رہے ہیں، کیونکہ وہ کلاسیکل جو وہ اردو ادب کو پڑھتے تھے، وہ تو پھر ایک ہمارے آئیڈل ہیں. اور اس وقت تو بے شک میرے جو آئیڈل ہیں وہ میرے استاد جی ہیں جن سے میں سیکھتا ہوں.
کیونکہ وہی آپ کا آئیڈل ہے جس کے پاس آپ جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو فی الحال تو میرے وہی آئیڈل ہیں. اچھا اب کون سے آپ کہہ لیں کہ کلام سے نعتیہ کلام آپ ہمارے دیکھنے والوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں؟ میں مولانا نفیس ارکم صاحب کا ایک کلام پڑھوں گا. اے رسول امی خاتم جی. المرسلین. اے رسول امی خاتم المرسلین. اے رسول امی خاتم المرسلین. تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین. تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین. دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے. اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین. بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی. سید الاولین سید الاخرین، سید الاولین سید الاخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین. سبحان اللہ. اے رسول امین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا نہ کوئی آیا، نہ کوئی آیا ہے، نہ آیا تھا، نہ آئے گا. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی جو ہے ان کے حوالے سے ہم جب بھی آپ کہہ لیں کہ ذکر کرتے ہیں تو ہمارا مقدر سنور جاتا ہے. ہمارے ساتھ سید علمدار حسین بخاری شاہ صاحب موجود ہیں. بخاری صاحب سے ہم ہمیشہ جو ہے مختلف ٹاپکس پہ بات کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو اتنا نوازا ہے، اتنا نوازا ہے
کہ جب بھی ادھر سے کویسچنز ہوتے ہیں اور ادھر سے ماشاءاللہ بہت ہی مدلل جوابات جو ہیں وہ آتے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت سے محبت کا یہ فیضان ہے کہ ان کی شخصیت میں ہمیں یہ چیزیں بدرجہ اتم موجود نظر آتی ہیں۔ شاہ صاحب، ہمیشہ آپ کہہ لیں کہ ہم چونکہ اس وقت عشرہ مغفرت میں ہیں، تو استغفار جو ہے اس کی اہمیت و فضیلت کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ جو ہمیں نیکیوں کا ایک سیزن دیا ہے جس میں ہم آپ کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی رحمتیں سمیٹتے ہیں اور سمیٹ سکتے ہیں، اس میں استغفار جو ہے اس کی کیا اہمیت و فضیلت ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفار کی اہمیت شاید آپ نے کبھی اس انداز سے نہ سنا ہو، یا میں نے کبھی خود بھی، میں طالب علم ہوں، خود بھی سیکھتا ہوں، ابھی بھی پڑھتے ہیں سیکھتے ہیں۔ صحیح۔ میری اپنی جو تحقیق ہے اور جو میرا خود سے جو میں نے قرآن سے اخذ کیا ہے، صحیح۔ قرآن کا طالب علم ہوں الحمدللہ، بچپن سے ہی خاندانی اعتبار سے سادات گھرانے سے تعلق تھا، تو قرآن بنیادی طور پر وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، یہ بڑی عجیب قرآن کی ایسی عظیم آیت ہے صحیح کہ اللہ وہ بار بار کہتے تھے جس عذاب سے محمد مصطفیٰ ہمیں آپ ڈراتے ہیں، اللہ سے کہیں کہ لے آئے، اللہ اکبر، آئے ہمارے اوپر عذاب، ہم تو بتوں سے بعد آنے والے نہیں، ایک خدا کو ماننے والے نہیں۔ صحیح۔ تو جس عذاب کی جو جلدی مچا رہے ہیں، جو ہمیں ڈرا رہے ہیں، وہ لے کے آئیں۔ صحیح۔ تو اللہ بھی سنتا ہے، ملائکہ بھی سنتے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ میرے پیغمبر کو عذاب کا چیلنج کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے قرآن میں فرما دیا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، کہ اللہ ان کو، میں کیسے خدا ان کو عذاب دے، وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے میرے حبیب تم ان کے درمیان رہتا ہے، اللہ اکبر، اللہ تم ان کے درمیان موجود ہو تو تیری موجودگی میں عذاب کیسے آ جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، یہ دوسری آیت دوسرا حصہ اس طرح ہے، اس کا مفہوم بتا رہا۔ صحیح۔ ایک تو عذاب اس لیے نہیں آئے گا کہ آپ ان کے درمیان ہیں، رحمت عالم ہیں، میرے محبوب ہیں، حبیب ہیں، آپ کی ذات والا صفات کسی کو کوئی تکلیف، کوئی عذاب، کوئی گزند پہنچ نہیں سکتی۔ صحیح۔ اور دوسرا اس کے پیرلل کیا، جب آپ ان کے درمیان نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوگا، اور پھر کیسے ان پہ عذاب آئے گا جبکہ یہ توبہ کر رہے ہوں گے، استغفار کر رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ تو پتہ چلا کہ استغفار اور وہ صاحب استغفار جو سکھا کے گیا پیغمبر اکرم، یہ ان کی شان آپ دیکھیے کہ حضور اگر نہیں ہے ہمارے درمیان تو پھر استغفار کی وہ قوت ہے، وہ طاقت ہے، وہ رحمت ہے جو خود رحمت عالم کی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ سے عرض کر رہا ہوں، قرآن کا فلسفہ یہ ہے۔ دیکھیے نا پیرلل، اگر پیغمبر ہے تو عذاب نہیں ہے، پیغمبر نہیں ہے دنیا سے پردہ فرما کے جنتوں میں اپنا اعلیٰ محلوں میں تشریف فرما ہے، تو پھر استغفار اگر ہے تو پھر بھی عذاب نہیں ہے، پھر بھی نہیں۔ جو آپ نے سوال کیا وہ یہی ہے کہ استغفار، پھر اللہ نے پورا عشرہ آپ کو دیا۔ صحیح۔ نبی علیہ السلام ایسے ممبر پہ، نورانی ممبر، وہ جو آپ دیکھتے ہیں جنت البقیع، اس کے ساتھ جنت جو ہماری ماشاءاللہ ٹکڑا ہے حضور کا ممبر، اور ان کے روزے کے درمیان وہ جنت کا ٹکڑا ہے، ریاض الجنہ، ریاض الجنہ، اس میں آپ چڑھ رہے ہیں اور پہلی سیڑھی پہ، دوسری، چوتھی پہ تشریف فرما ہوتے تھے تو آمین، پھر کہا آمین، پھر کہا آمین۔ پھر جب رخ انور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی طرف پھیرا، چاند نے اپنے ستاروں کو دیکھا تو انہوں نے نیچرلی کوئی آواز نہیں تھی سن رہے صحابہ، اور آمین آمین آپ کہہ رہے تھے جیسے کوئی دعا فرما رہے تھے، تو سوال کر دیا، ان کی مہربانیاں سوال کر دیتے تھے ہمارے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے وہ کلیئر ہو کہ یا رسول اللہ آپ نے آمین کن کن 3 مرتبہ فرمایا ہے، تو یہ ہمیں تو کوئی آواز نہیں آئی، کس کی دعا پر آپ نے آمین کہا، یہ الفاظ مبارک کیا راز ہے، اللہ اور اس کا رسول وہ جانتے تو بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں جب یہ ممبر پہ چڑھ رہا تو جبرائیل امین وہی لے کے آئے۔ صحیح۔ اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہلاک ہو گیا وہ بندہ، برباد ہو گیا جس کے پاس رمضان آئے وہ اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ اللہ اکبر۔ آمین، پورا عشرہ یہ چل رہا ہے، مغفرت کا عشرہ ہے۔ اب جو 10 دن اللہ اعلان کر کے پیپر آپ کو مینا جی سیٹ کر دے، ماشاءاللہ پیپر آؤٹ کر دے، یہاں تو پیپر آؤٹ ہو تو جرم ہے، ایسے ہی وہاں پہ آؤٹ ہے تو رحمت ہے کہ یہ پوچھا جائے گا
ये सवाल कब्र में है, मन रब्बों का, मन नबियों का, मन दीनों का, मन किबलतों का। सही। तैयारी कर लें, तब भी उम्मत तैयारी नहीं करती। ये रहमत का आश्रा, ये बख्शिश का आश्रा चल रहा है, मगफरत का। बख्शवा लें, जो ना बख्शवा सके रमजान में बड़ा बदनसीब है, बड़ा बदबख्त है। आपने फरमाया आमीन। फिर कहा कि वो भी बड़ा बदबख्त है जिसके वालिदैन या उनमें से दोनों में से कोई एक अल्लाह अकबर बुढ़ापे में उसको पास मिले और वो खिदमत करके बख्शिश ना ले सके। अभी मोहतरमा अपने वालिद की गुड़िया होने का कितनी मोहब्बत से कह रही थी, ये वो हमें हुक्म है, ऐसे ही। तो वो ना ले सके तो वो भी बदबख्त है। आपने कहा आमीन। और तीसरा वो जिसके सामने आपका नामे ग्रामी लिया जाए और वो दरूद ना पड़े, अल्लाह अकबर, वो भी बदबख्त और बदनसीब है। आमीन। ये 3 कैटेगरी, माल, वालिदैन की खिदमत, सरकार पे दरूद, दरूद सलाम और अशराए मगफरत, इस्तगफार करना, तौबा। एक हदीस पाक बड़ी अजीब है कि कुछ अमाल के एतबार से कुछ असहाब और कुछ लोग जन्नत में उनका लिख दिया जाएगा कि ये जन्नती हैं। नमाज, रोज़ा, ज़कात उनका इतना है कि वो जन्नत में जाएंगे, रास्ता नजर नहीं आएगा जन्नत का, अच्छा, नाबीना हो जाएंगे, होंगे जन्नती, होंगे जन्नती, रास्ता नजर नहीं आएगा। तो पूछा जाएगा ये कौन लोग हैं, अमाल के एतबार से जन्नती हैं, जन्नत का रास्ता नजर नहीं आ रहा। फरमाया ये वो लोग हैं जो नबी अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक आता था, दरूद नहीं पढ़ते थे। आज वो अंधे हो गए हैं जन्नती होने के बावजूद, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये मगफरत का जो हमारे इस वक्त अशरा रहमत का गुजर गया, मगफरत का चल रहा है। इसमें अगर हम सब, मैं अपने समेत अपने आप को भी मैं तकवा की, तौबा की नसीहत करता हूँ और आपके हवाले से सबको, अपने नाज़रीन को, अपनी बहू बेटियों को, अपनी माँओं बहनों को, अपने बरादरान बुज़ुर्गों को, सबको कि ये मना लें अल्लाह को, अल्लाह तैयार है। वो बहलोले दाना की एक बड़ी खूबसूरत बात है। वो बाजार में बैठे थे, नाप तोल में कमी, झूठ, फरेब, दजल, चक्करबादियाँ चल रही हैं। वो लोगों को रो रो के कह रहे थे मैं तुम्हारी खुदा से सुलह कराना चाहता हूँ, सुलह कराना कि तुम बाद आ जाओ इन चीज़ों से, खुदा मान रहा है, सही, लेकिन तुम नहीं, बंदे नहीं मान रहे। किसी ने पूछा क्या, क्यों परेशान हो? कि खुदा सुलह करना चाहता है, हाँ, राजी होना चाहता है, तौबा कबूल करना चाहता है, बंदे नहीं मान रहे। ठीक है, एक दिन कब्रिस्तान में बैठे थे, सब सोए हुए हैं, जो कब्र शहर खामोशा है। फिर किसी ने पूछा आप क्या कर रहे हो? तो कहा कि अब मैं अल्लाह को, बंदे तो मान रहे हैं तौबा के लिए, अब तैयार हैं, लेकिन अब अल्लाह नहीं मान रहा। अल्लाह इट्स ओवर नाउ। सही, जब आप कब्र में उतर गए तो नामा माल वो बंद हो गया, खत्म हो गया। सिलसिला कलम रुक गए, सफे लपेट दिए गए, नामा माल खत्म हो गया। सही। तो अब इसी वक्त बहलूल दाना वाली बात है, ये रमजान का अशरा, अभी तो इसमें 8 दिन और अभी हैं, बिल्कुल तो है। ये चल रहे। मेरे भाई, मेरे सारे अहले इस्लाम, अहले दुनिया, पूरी दुनिया के लोग सुन लें कि वो इस रमज़ान से, इस अशरे से फ़ायदा उठाएं, अपने गुनाहों से तौबा करें, वालिदैन की खिदमत करें, नबी अलैहिस्सलाम पे दरूद सलाम के गजरे भिजवाएं, अपनी आकबत सवारें, अपनी आँखों को, अपने लबों को ठंडा करें, कल्ब को रोशन करें और उस तैयारी करें कब्र की और हशर की, जहाँ सरकार की शफाअत कुबरा उनको मिल जाए। क्या कहने, बहुत ही खूबसूरत बात। और सैयद अलमदार हुसैन बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के कुछ जो गोशे हैं वो भी हम उनसे जानते हैं, और मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पे हम उनसे बात करते हैं, और अशरा मग़फ़िरत और बख्शिश के हवाले से बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपने रहनुमाई फरमाई। और इसके साथ साथ हमारे साथ चूँकि मीना जी मौजूद हैं, नॉर्वे से तशरीफ़ लाई हुई हमारी मेहमान शख्सियत, आप शायरा हैं, और मैं जब ऑफ द कैमरा उनसे बात हो रही थी तो वो ख़ास तौर पे ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से काम कर रही हैं, और ना सिर्फ नॉर्वे में बल्कि पाकिस्तान में भी ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से बहुत हमें सरकर्दा नज़र आती हैं। मीना जी, ये बताइएगा कि आप जब नॉर्वे में हैं और पाकिस्तान, आपका चूँकि आपकी रूट्स यहाँ से हैं, आपके पेरेंट्स का ताल्लुक़ इस पाक धरती से है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान में होनी चाहिए जो नॉर्वे में तो हैं लेकिन यहाँ पे नहीं हैं? हम अगर आप उसकी बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, तरक्की की बात करें, ये सारी चीज़ें तो डेफिनेटली नज़र आती हैं, लेकिन कुछ वैल्यूज़ के हवाले से कुछ ऐसी चीज़ें जो यहाँ पे ख़वातीन के हुकूक़ के हवाले से अभी बहुत ज़्यादा काम होना पाकिस्तान में बाकी है। आपका सवाल बहुत खूबसूरत है, और इस बात का जवाब मैं सर की एक बात को सेकंड करते हुए जी दूंगी। हमने बहुत बार सुना है
کہ غلطیاں کرنے کے بعد یا کوئی غلطی کرنے سے پہلے بہت سے لوگ کہتے ہیں انسان غلطی کا پتلا ہے. خواتین بھی کہتی ہیں, صحیح. مرد بھی کہتے ہیں. دراصل انسان غلطی کا پتلا نہیں ہے. اوکے. آدم سے غلطی ہوئی, ہو گئی, لیکن اس نے کیا کیا؟ استغفار, توبہ. بالکل ایسی. توبہ. دراصل انسان توبہ کا پتلا ہے. اللہ, بڑی اچھی بات, بہت خوبصورت بات. وہ جو ہمیں غلطی تو ہو گئی, اس کو سدھارنا کیسے ہے؟ یورپ میں جب آپ کی خواتین یا مرد یا انسان جب کوئی غلطی کر بیٹھتے ہیں نا, پھر وہ سوچتے ہیں کہ یہ غلطی ہو گئی, اس کو سدھارا کیسے جائے, اس کا ازالہ کیسے ممکن ہے, ازالہ کیسے کیا جائے. وہ لوگ تو اس طرح سے عبادت نہیں کرتے, لیکن اپنے شعور کے حساب سے وہ اس کا ازالہ کرتے ہیں. کسی کا نقصان ہو گیا, ازالہ کرو. کسی کے حقوق آپ سے ادا کرنے میں غلطی ہو گئی, ازالہ کرو. کسی سے ٹیکس زیادہ لے لیا, واپس کرو. کسی نے کم دیا, اس سے اور مانگو. صحیح. ازالہ. صحیح. ہم لوگ ازالہ نہیں کرتے. ہم اپنی ہٹ دھرمی پہ قائم رہتے ہیں یا اپنی جو غلطی کی ہے اس پہ اڑ جاتے ہیں بس. ہم اپنا حق مان لیتے ہیں تو کیا ہوا, انسان تو غلطی کا پتلا ہے, میں نے کر لی تو کیا ہوا. یہ رویہ. اب میں اسی پروگرام کے توسط سے جب رمضان کے پروگرام میں بیٹھی ہوں تو یہ ایک ریکویسٹ بھی ہے کہ وہ جو کہتے ہیں نا اپنا احتساب کرو. ہر انسان کو سونے سے پہلے سوچنا چاہیے آج میں نے بہو کو کچھ زیادہ تو نہیں سنا دی, آج میں نے ساس کو کچھ زیادہ تو نہیں سنا دی, شوہر کے ساتھ کچھ غلط تو نہیں کر دیا, بیوی کے ساتھ کچھ غلط تو نہیں کر دیا, بچے کو کچھ زیادہ تو نہیں ڈانٹ دیا. کیا ڈانٹنا ضروری بھی تھا کہ نہیں؟ جیسے کہ ابھی سر نے بولا کہ نبی پاک نے تو رحمت مانگی, بالکل ایسی, اور رحمت بانٹی. اور کبھی کبھی سزا نہ دینا زیادہ سکھا دیتا ہے. بے شک, بے شک. کبھی کبھی معاف, کیونکہ مقصد تو آپ کا سکھانا ہے. بے شک. کبھی معاف کر کے بھی سکھانے کی کوشش کریں, وہاں پر ایسے ہے. صحیح. تو یہ ایک فرق ہے یہاں کے. آپ, مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے پاکستانی ڈرامے نکال لیں, صحیح, ایک کہانی ہے. بے شک, بالکل. کہانی ایک ہے اور وہ ہم کہانی کاپی پیسٹ کر رہے ہیں سارا کچھ. کہانی ہے کیا؟ جی. شادی. جس کی شادی جس سے ہو سکتی ہے اس سے نہیں کروانی, جس کی شادی جس سے نہیں ہو سکتی اس کی کروانی ہے. جو اپنے گھر میں خوش ہے اس کے گھر میں پھوٹ ڈالنی ہے. بالکل ایسے. جس کے گھر میں پھوٹ ہے ان کی صلح کرانی ہے. اس کے علاوہ کوئی اور ٹاپک ہے ہی نہیں. بڑے سے بڑا, چھوٹے سے چھوٹا کوئی رائٹر اٹھا کے دیکھ لو, اس ہی ٹاپک کو لے کے 10-12 ہزار کہانیاں شاید اس سے بھی زیادہ تیار ہو جائیں گی. ایسا ہی ہے. اس کے علاوہ کچھ نہیں. بالکل جناب. اور اچھا, آپ نے کہا تھا, میں آپ کی بات ٹوک رہا ہوں کہ یہ شاعرہ ہیں, یہ تو پوری دانشور ہیں. ماشاءاللہ. آپ دیکھیں نا کہ شاعر جب تک دانشور نہ ہو تو وہ شاعر ہو نہیں نہ سکتا. جو چیزیں میں لکھتی ہوں ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اگر میں ایک زرخیز دماغ میں سوچ کا بیج نہیں ڈال سکتی تو میرے لکھنے کا کوئی فائدہ نہیں. کیا کہنے, بہت خوبصورت بات. اور بات یہ ہے کہ ہم ڈیفینیٹلی, یہ ہمارا میڈیا ہے اور ہم بہت ساری سٹوریز ہیں, بہت ساری کہانیاں ہیں, ان کے حوالے سے ضرور بات کریں گے. لیکن آپ کے اور ہمارے درمیان حائل اس وقت ایک چھوٹا سا کمرشل بریک. سو ملتے ہیں بریک کے بعد, رہیے گا ہمارے ساتھ.